बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अभी तो आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा उसका क्या तरीक़ा कार है, फिर उसमें सिक्योरिटी काउंसिल है, सलामती काउंसिल के जो परमानेंट पाँच मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं जिनको वीटो का इख्तियार है। कोई भी ऐसा मामला जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स के मुतल्लिक, सेफ्टी सिक्योरिटी के मुतल्लिक, जंगों के मुतल्लिक, मुख्तलिफ ममालिक की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी के मुतल्लिक जब मामला सिक्योरिटी काउंसिल में आता है, कोई रेजोल्यूशन आती है, उसको वीटो करने का इख्तियार 5 बड़ी कुव्वतों के पास है। इस मैकेनिज्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि इन 5 स्टेट्स के पास क्यों है, बाकी किसी के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जितने अनप्रेसिडेंटेड जो है वो इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने पास रख लिए हैं, वो अनपैरेलल है, अनप्रेसिडेंटेड है। और अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलप की जा रही है, बनाई जा रही है, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका मतलब यह है कि एक पैरेलल बॉडी जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिप्लेसमेंट या मुतबादिल के तौर पर होगी। और फिर उन ममालिक का क्या होगा? चाइना है, रशिया है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, फिर दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो यकीनन इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो क्या अब 2 पोल्स बड़े क्रिएट हो जाएंगे और एक बड़ा आलमी तनाव पैदा होगा? दैट इज़ टू बी सीन इन द कमिंग डेज। बहरहाल इसका जो प्रीएम्बल है उसमें दिबाचे में इसके चार्टर के लिखा गया है कि डिक्लेयरिंग दैट ड्यूरेबल पीस requires pragmatic judgment, common sense solutions and the courage to depart from approaches and institutions that have too often failed। कि हर वो इदारे जो नाकाम हो चुके हैं इस दुनिया में अमन कायम करने के लिए, कॉमन सेंस अप्रोच चाहिए दुनिया में अमन को कायम करने के लिए। और ये रिकग्नाइज करते हुए कि लास्टिंग पीस, ऐसा अमन जो देर पा हो, वो सिर्फ तभी मुमकिन है कि जब लोगों को एम्पावर किया जाए। अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं इसमें, और वो ओनरशिप लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि वो इस मामले को फ्यूचर में भी आगे लेकर चलेंगे। आगे इसमें लिखा गया है कि जो वाहिद तरीक़ाकार है वो सस्टेन्ड रिज़ल्ट ओरिएंटेड पार्टनरशिप, नतीजा खेज़ किस्म की जो है वो पार्टनरशिप रिक्वायर्ड है, जिसमें बर्डन्स और कमिटमेंट्स जो हैं उनको शेयर किया जाएगा स्टेट्स के दरमियान। जब मैं आपके सामने इसकी तफसील रखता हूँ, कुछ इसमें ऐसी बारीक चीज़ें हैं जो यकीनन आने वाले दिनों में एक बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन जो है और एक बड़ा जो है वो पुल फैक्टर क्रिएट कर सकती हैं। और जिन ममालिक को अभी आया है ये इन्विटेशन, उनमें बहुत सारे ममालिक ने रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया, और फिर ख़ास तौर पर डिप्लोमेट्स जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड इस पर तबसरा भी शुरू कर दिया। मेरे भी 2 पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, यानी कि द टॉप डिप्लोमेट्स इन पाकिस्तान बट नॉट इन सर्विस राइट नाउ, उनसे बात हुई है। और उनमें ज़ाहिर है कि अभी दे आर सेइंग कि पाकिस्तान अभी इसको ज़ाहिर है कि स्टडी करने की ज़रूरत है। लेकिन जो जैसे कहते हैं नी जर्क रिएक्शन, वो यही था कि वाई नॉट, पाकिस्तान ऐसे किसी फोरम को कैसे छोड़ सकता है। और अगर हम उस फोरम में नहीं होते और इंडिया उस फोरम में होता है तो फिर पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है। और उनका ये भी ख्याल है कि जितना पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक़ है, जिस किस्म का ताल्लुक़ है, चाइना को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन चाइना इसको बहुत बारीकी से, बहुत गौर से, बहुत करीब से इसका मुशाहिदा, इसको ऑब्ज़र्व ज़रूर कर रहा है। और जो ममालिक इसका हिस्सा बनेंगे वो चाइना जो है उनके साथ मामलात को आने वाले दिनों में पता चलेगा कैसे आगे लेकर चलता है। अब जाहिर है कि इस दुनिया पे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI है, उसको ये कहा जाता है कि शी जिनपिंग का एक आलमगीर बादशाहत का मंसूबा है कि चीन एक पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए उसने ये मंसूबा बनाया। और जब आप इस बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर को पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस BRI जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से बनाया गया है, उसका मुतबादिल ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया, जिसके लिए पैसे भी ये इन ममालिक से वसूल करेगा। 1-1 अरब डॉलर अगर आपने मुस्तकिल मेंबरशिप लेनी है डोनाल्ड ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस की। और इसमें आगे चार्टर में जो है वो लिखा गया, मैं ज़रा इसके ज़रा क्विकली आ जाऊँ क्योंकि बड़ा लंबा इसका जो है वो टेक्स्ट है इसका चार्टर का, तो फिर बहुत तवील हो जाएगी। आर्टिकल 1 जिसमें मिशन बताया गया है, चैप्टर 1 जो है वो पर्पसेस एंड फंक्शंस को कवर करता है कि क्या इसके अगराज़ व मकासद जो हैं वो इस बोर्ड ऑफ पीस के क्या होंगे। तो उसमें लिखा गया है कि जी जो बोर्ड ऑफ पीस है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद प्रमोट करना है इस्तेहकाम, रिस्टोर करनी है डिपेंडेबल एंड लॉफुल गवर्नेंस
and secure enduring peace in areas affected or threatened by conflict. اس میں کہیں غزہ کا ذکر نہیں ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن بن رہی ہے جس کا مقصد امن کا استحکام کا فروغ ہے, لافل گورننس کا قیام ہے, اور ساتھ میں ایسا دیر پا امن قائم کرنا ہے ان علاقوں میں جو علاقے یا جن کو خطرہ ہے یا جو اس وقت کانفلکٹ کا شکار ہیں. اس میں اب کشمیر بھی شامل کر لیں, اس میں اب آپ یمن بھی شامل کر لیں, اس میں یوکرین بھی شامل کر لیں, اس میں گرین لینڈ بھی شامل کر لیں, اس میں تائیوان سے لے کر اس میں لیٹن امریکہ اور پھر دیگر ممالک کے ڈسپیوٹس, چاہے صومالی لینڈ کا معاملہ ہو, ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ ہو, دنیا بھر میں جو اس وقت چاہے نگورنو کاراباخ جو اگرچہ بڑی حد تک سیٹل ہو چکا لیکن آرمینیا اور آذربائیجان کی کانفلکٹ ہو, سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوئی بیک اینڈ کے اوپر ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی ٹینشن چل رہی ہو, پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہو, تو اس نے پوری دنیا میں کانفلکٹس تک اپنا دائرہ پھیلا دیا ہے. آگے جو ہے وہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بورڈ آف پیس ہے وہ پیس بلڈنگ فنکشن کرے گا, اس کا کام ہوگا امن کو قائم کرنا ان اکارڈنس ود دی انٹرنیشنل لا, بین الاقوامی قوانین کے مطابق, اور اس چارٹر کے مطابق جو فیصلے لیے جائیں گے ان کے تحت, اور اس میں بیسٹ پریکٹسز جو ہیں وہ اپنائی جائیں گی دنیا کے مختلف ممالک اور کمیونٹیز کے درمیان امن کو قائم کرنے کے لیے. چیپٹر 2 ممبرشپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی ممبر سٹیٹس کون سی ہوں گی. ممبرشپ جو ہے وہ بورڈ کی وہ لمیٹڈ ہے صرف ان ریاستوں تک جن کو دعوت دی جائے گی کہ آپ اس میں شمولیت اختیار کریں بائی دا چیئرمین. یہ صرف چیئرمین کا اختیار, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا اختیار ہوگا کہ وہ کس ملک کو اس میں شامل کرتا ہے اور کس ملک کو. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چین اس کو بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا ہوگا, اور چائنا میں ماسکو میں اس کے حوالے سے ایک کوئی اچھی رائے نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اگرچہ ایک اور ڈیفرنٹ فارم میں سامنے آیا ہے لیکن ایگزیکٹلی یہ آئیڈیا جب فلوٹ ہوا تھا وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہی ہوا تھا, اور یونائٹڈ نیشنز میں جب اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تھی تو ایبسٹین کیا تھا رشیا اور چائنا نے, انہوں نے اس کے فیور میں ووٹ نہیں دیا تھا, اور شاید وہی معاملہ تھا کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اب سامنے موجود ہے. ممبرز کی رسپانسبلٹیز, ذمہ داری کیا ہوگی. آگے یہ چارٹر کہتا ہے کہ ہر ممبر سٹیٹ جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرے گا اس کا ہیڈ آف سٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ, یا صدر مملکت یا وزیر اعظم, ان دونوں میں سے ایک. اور پھر ظاہر ہے کہ جن کو بلایا جائے گا وہاں کے پاور سٹرکچر کے حساب سے کون ہیڈ آف سٹیٹ اور کون ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ میٹر کرتا ہے. ہر ممبر سٹیٹ جو ہے وہ سپورٹ کرے گی, اسسٹ کرے گی بورڈ آف پیس کو اس کے آپریشنز میں اپنے ڈومیسٹک لیگل اتھارٹیز کے اور اپنے لوکل قوانین کے مطابق. نتھنگ ان دس چارٹر شیل بی کنسٹروڈ ٹو گیو دا بورڈ آف پیس جورسڈکشن ود ان دی ٹیریٹری آف ممبر اسٹیٹس. تو ظاہر ہے کہ اب ان کو اسٹیٹس کو دلاسا بھی دینا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے سگنیٹری بن جائیں گے تو پھر آپ کے ملک میں مداخلت کا اختیار جو ہے وہ اس بورڈ آف پیس کو مل جائے گا, یا جو ممبر سٹیٹس ہیں ان کو کسی خاص جو پیس بلڈنگ مشن ہوگا ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا کہ آپ نے اس میں شامل ہونا ہے. جو کانسنٹ ہے وہ اہم ہوگا اس معاملے میں, کہ یعنی اگر غزہ کے معاملے پر کوئی پیس مشن بھیجنا ہے تو جو ان 60 ممالک میں سے ایگری کریں گے ان کو وہاں پر بھجوایا جائے گا. اور حیران کن طور پر یہ جو بورڈ بنایا گیا, اس بورڈ میں فلسطین کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے, اور اسرائیل کے بھی کسی بزنس مین کا تذکرہ ہے کہ وہ اس میں موجود ہوگا. ادروائز اسرائیل اگر جوائن کر لیتا ہے تو ایز اے ممبر سٹیٹ ضرور ان کے وزیر اعظم یا ان کے صدر جو ہیں وہ اس کا حصہ ہو سکتے ہیں. پھر آگے ممبرشپ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہر ممبر سٹیٹ ہے اس کو 3 سال سے زیادہ کا وقت نہیں ملے گا. جیسے ہی یہ چارٹر جو ہے وہ چارٹر کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں داخل ہو جاتے ہیں, اور رینیول صرف اور صرف چیئرمین کی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی مرضی سے ہوگا. 3 سال کی ممبرشپ جو ہے وہ ان ممبر سٹیٹس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگی جو پہلے سال کے اندر $1 ارب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یا اس بورڈ کے جو ہے وہ ہاتھ پر رکھ دیں گے. اور اس چارٹر کے بننے کے بعد پھر آگے ٹرمینیشن کیسے ہوگی, کیسے آپ کو نکالا جائے گا اس بورڈ سے. ممبرشپ جو ہے اس کو
یا تو 3 سال پورے ہونے کے اوپر آپ کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی، یا پھر اگر رینیول نہیں کرتا چیئرمین آپ کی ممبرشپ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، تب آپ کی ختم ہو جائے گی۔ وڈرا کر لیتا ہے کوئی ملک تو اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی۔ اور پھر ریموول جو ہے چیئرمین اگر چاہتا ہے کہ کسی اسٹیٹ کو نکالنا ہے اور 2/3 میجورٹی ممبر اسٹیٹس کی وہ اس کو ویٹو کر دیتی ہے، کسی بھی شخص کو، کسی ریاست کو، اگر یعنی کہ فار ایگزامپل ڈونلڈ ٹرمپ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے انڈیا کو رکھا تھا لیکن انڈیا کے 6-7 جہاز گر گئے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے، نریندر مودی کی مجھے شکل اچھی نہیں لگتی، میں نے اس کے اوپر ٹیرفس بھی لگائے ہوئے ہیں، تو میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں، وہ نکال دے گا، چاہ جائے کہ جو یہ بورڈ ہے، اس بورڈ کی 2/3 میجورٹی ویٹو کر دے چیئرمین کے اس فیصلے کو کہ نہیں آپ نریندر مودی کو نہیں نکال سکتے، تو ٹیکنیکلی ویری پاورفل چیئرمین۔ آگے جو ہے وہ نکلنے کا طریقہ کار کہ بورڈ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کمیٹی ڈالے کوئی بندہ اور کہ پہلی کمیٹی میں رکھوں گا اور پہلی کمیٹی کھا کے بھاگ جائے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ $1 ارب دینا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ $1 ارب آن اے لائٹر نوٹ کہ $1 ارب لینے کے بعد وہ کہے کہ جناب بورڈ ہی ختم ہو گیا، بہرحال یہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے جناب اس سے نکلنے کا طریقہ کار۔ وڈرال، کوئی بھی ممبر اسٹیٹ جو ہے وہ وڈرا کر سکتی ہے بورڈ آف پیس سے ود امیڈیٹ افیکٹ بائی پرووائڈنگ ریٹن نوٹس ٹو دا چیئرمین، کہ لکھ کے دینا ہے چیئرمین کو اور وہ جا سکتی ہے۔ گورننس کہ جو دا بورڈ آف پیس ہے وہ چلے گا کیسے، اس میں بورڈ آف پیس میں اس کی ممبر اسٹیٹس جو ہیں وہ موجود ہوں گی۔ بورڈ آف پیس ووٹ کرے گا ان تمام پروپوزلز پر، ایجنڈا آئٹمز کے اوپر، اور اینول بجٹ کے حوالے سے بھی ووٹنگ کرے گا۔ سبسیڈری اینٹیٹیز جو ہیں اس کی کمیٹیز اور گروپس جو ہیں، ورکنگ گروپس وہ بنیں گے، اور پھر سینئر ایگزیکٹو آفیسرز جو ہیں وہ اس میں تعینات ہوں گے، SEOs۔ اور میجر پالیسی ڈٹرمنیشن فیصلے کرنے کے لیے، انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی اپروول کے لیے اور پیس بلڈنگ انیشیٹو کے لیے کمیٹیاں جو ہیں وہ قائم ہوگی۔ جو بورڈ آف پیس ہے وہ ووٹنگ کرے گا ایٹ لیسٹ اینولی، ایک مرتبہ سال میں کرے گا ووٹنگ، اور جب بھی چیئرمین کو لگے گا کہ مختلف معاملات پر ووٹنگ کی ضرورت ہے تو ان پر ووٹنگ ہوگی۔ پھر ایجنڈا جو ہے ان میٹنگز کے میں کیا ہوگا اس کو ایگزیکٹو بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا، اور ایگزیکٹو بورڈ چیئرمین خود اپوائنٹ کرے گا۔ ابھی اس نے جیریڈ کشنر کو، اسٹیو وکٹاف کو، مارکو روبیو کو، یعنی جو اپنے وزیر خارجہ ہیں، اپنے داماد ہیں، اپنے مڈل ایسٹ کے لیے نمائندے خصوصی ہیں، اسی طرح کے لوگوں کے اوپر مشتمل جو ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ بنا دیا ہے۔ ہر ممبر اسٹیٹ کا صرف ایک ووٹ ہوگا، ڈیسیجن میجورٹی سے لیا جائے گا۔ جو وہاں پر موجود ہوں گی، ووٹنگ کے دوران موجود ہوں گی، کوئی موجود نہیں ہے تو دیٹ ڈزنٹ میٹر، سبجیکٹ جو ہے وہ اپروول، جو ڈیسیجن ہے وہ ووٹنگ آپ کر لیں گے، لیکن ووٹنگ کے بعد بھی اپروول جو ہے وہ چیئرمین کا ضروری ہوگا اس ڈیسیجن کی امپلیمنٹیشن میں، اور وہ اگر ٹائی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ بھی کاسٹ کر سکتا ہے۔ جو بورڈ ہے وہ ریگولر نان ووٹنگ میٹنگز بھی کرے گا مختلف انٹرول سے۔ میں اس کو کوئکلی اب ریڈ تھرو کرتا ہوں کیونکہ اب اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ میں آئی ٹرائی کہ صرف امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بہرحال اس میں طریقہ کار ایسا ہی ہے جیسے اقوام متحدہ میں اور ایسے فورمز پر فالو ہوتا ہے، اور یہ یقیناً ایک متبادل کے طور پر پچ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پہ چارٹر میں لکھا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، ڈونلڈ جے ٹرمپ شیل سرو ایز دی انوگرل چیئرمین، پہلا چیئرمین جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہوگا، اور امریکہ کا باقاعدہ ریپرزینٹیٹو بھی وہی ہوگا، اور چیئرمین کے پاس ایکسکلوسیو اتھارٹی ہوگی کہ وہ کریٹ کر سکتا ہے، ماڈیفائی کر سکتا ہے، ڈیزالو کر سکتا ہے جو سبسیڈری اینٹیٹیز ہیں، اور بورڈ کے پیس مشن کے حوالے سے اپنی مرضی کے آلٹریشنز کر سکتا ہے۔ پھر سکسیشن اور ریپلیسمنٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ جو چیئرمین ہے وہ خود ڈیزگنیٹ کرے گا اپنا جانشین کہ کس کو چیئرمین ہونا چاہیے، اور موجودہ چیئرمین کو ہٹانے کا یہی طریقہ کار ہوگا کہ ایک یونینیمس ووٹ ہو ایگزیکٹو بورڈ کا، اور اس میں چیئرمین کا جو سکسیسر ہے پھر وہ فوراً جو ہے وہ چیئرمین کی اتھارٹی ہے وہ استعمال کرنے لگ جائے گا۔ اگر انکیپیسٹی ہو جاتی ہے
وہ اس قابل نہیں رہتا ڈونلڈ ٹرمپ، تو پھر اس کی جگہ کوئی اور بندہ آ جائے گا. سب کمیٹیز قائم ہوں گی. پھر ایگزیکٹو بورڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی کمپوزیشن اور ریپرزنٹیشن کیسی ہوگی. میں ان تفصیلات کو سکپ کر رہا ہوں، لیکن اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کے ایکسپنسز کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ دیگر تفصیلات ہیں. جو لیگل سٹیٹس ہے اس کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا میں یہ کیا کچھ کر سکتا ہے. پھر آگے اس میں انٹرپریٹیشن اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کس طریقے سے کرے گا. ڈسپیوٹ ریزولوشن اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے. چارٹر کی امینڈمنٹس کیسے ہوں گی، صرف چیئرمین کو یہ اختیار دیا گیا ہے یا ایگزیکٹو بورڈ کو کہ 1/3 آف ممبر سٹیٹس یا پھر وہ مل کر اس کے اوپر کر سکتی ہیں، لیکن سرکولیٹ ہونا ہے اور اس میں امینڈمنٹس کو. لیکن جو موجودہ چارٹر ہے اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کر سکے گا. ریزولوشن اور ادر ڈائریکٹیوز کیسے ہوں گے. ڈیوریشن، ڈسولوشن اینڈ ٹرانزیشن وہ کس طریقے سے ہوگی، اور کنڈیشنز فار ڈسولوشن کیا ہونی چاہیے. انٹری انٹو فورس کہ کس طریقے سے آپ یہ فوری طور پر جو ہے اپنے ہاں آپ کو قوانین کو امینڈ کرنا ہوگا، ورنہ آپ نان ووٹنگ ممبر کے طور پر اس میں موجود رہیں گے. پھر اس کی جو ڈپازٹری ہے ان تمام چیزوں کی وہ امریکہ میں ہی ہوگی. آفیشیل لینگویج اس کی انگریزی ہوگی، اور اس کے علاوہ اس میں ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس کا ونس اگین وہ بھی آئی تھنک امریکہ میں ہوگا امریکہ میں ہی ہوگا، اور اس کی اپنی ایک آفیشیل سیل موجود ہوگی. یہ وہ چارٹر ہے جو بھیجا گیا ہے. اس میں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے دائرہ کار کو دنیا بھر میں پھیلا دیتی ہیں. اب پاکستان ایگزیکٹلی اس پر کیا فیصلہ لیتا ہے، چائنا اس کے اوپر کیسے ریاکٹ کرتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا مومنٹ ہے کہ جس میں ایک وائب یا آپ یوں سمجھیں کہ جو فیل ہے اس پورے چارٹر کو پڑھ کے وہ یہی آتی ہے کہ امریکہ اپنے لائک مائنڈڈ ممالک کا، ریاستوں کا ایک بڑا الائنس کریٹ کر رہا ہے. اور وہ الائنس اس میں امریکہ بہت سارے فیصلے ایسے لینا چاہتا ہے، ایسے کرنا چاہتا ہے کہ اس میں چائنا کے پاس، رشیا کے پاس، یا فار دیٹ میٹر برطانیہ یا فرانس کے پاس یا دنیا کے کسی اور ملک کے پاس اس کو اکیلے ویٹو کرنے کا اختیار نہ ہو. اب یہ ایک نئی صورتحال ہمارے سامنے ہے. پاکستان ایگزیکٹلی کیا ڈیسیجن لے گا اس کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ اس کو جوائن کرنے کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. نہ جوائن کریں تو بھی آپ کو بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں. اب وٹ از دی ایگزیکٹ ڈیسیجن، اس کے اوپر آگے جب ظاہر ہے کہ ڈیبیٹ ہوگی، اس کی مزید پرتیں، مزید جہتیں کھلیں گی، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.